वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिहि कलिमातिन फ़ताब अलैहि इन्नहु हुवत्तव्वाबुर्रहीम। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 37। फ़तलक़्क़ा आदमु मिन रब्बिहि कलिमात, बस सीख लिए आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कलिमात, चंद कलमे। फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत्तव्वाबुर्रहीम, जिन कलिमों पर हज़रत आदम ने तौबा की, फिर अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया, चूँकि अल्लाह तौबा कबूल करने वाले, रहम करने वाले हैं। जब बंदा कुरान की इस आयत को पढ़ता है कि फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ने उनको जन्नत से निकाल दिया तो उसके बाद अपने रब से चंद कलिमात सीखे थे तौबा करने के लिए। तो साथ जब बंदा वो बात सुनता है कि आदम अलैहिस्सलाम की जब तौबा कबूल हुई थी तो उन्होंने फलां फलां कलिमात कहे थे, जिसके बारे में रब ने पूछा था कि तूने ये किधर से पढ़े, तो फिर जहन में ये बात आती है कि कुरान कहता है अल्लाह से उन्होंने सीखे। ठीक है, तो ये लोग बातें कर रहे हैं कि तौबा के बाद अल्लाह ने पूछा कि ये कलिमात किधर से तूने लिए थे। ये दोनों बातें आपस में मुख्तलिफ हैं। इनका हल हम करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले अल मुस्तदरक अल सहीहैन के अंदर हदीस नंबर 4002 अन इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि क़ाला ए रब्बी अलम तख़लुक़नी बियदिक। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा कि अलम तख़लुक़नी बियदिक, क्या आपने मुझे अपने हाथ से नहीं बनाया? क़ाला बला, अल्लाह फरमाते हैं क्यों नहीं? क़ाला ए रब्बी अलम तनफ़ुख़ फ़ीया मिन रूहिक, क्या आपने मुझ में अपनी रूह नहीं फूंकी? तेरे हुक्म के साथ मैं पैदा नहीं हुआ? क़ाला बला, अल्लाह फरमाते हैं जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। क़ाला ए रब्बी अलम तुस्किन्नी जन्नतका, क़ाला बला, या रब क्या तूने मुझे जन्नत में नहीं ठहराया था? अल्लाह फरमाते हैं जी हाँ। तो फिर फरमाते हैं ए रब्बी अलम तस्बिक़ रहमतुक गज़बक, क्या तेरे गज़ब के ऊपर तेरी रहमत गालिब नहीं है? क्या तेरी रहमत सबकत नहीं ले गई तेरे गज़ब पे? क़ाला बला, अल्लाह फरमाते हैं जी हाँ। क़ाला अराइता इन तुबतु व अस्लहतु अराजई अंता इलल जन्ना, क़ाला बला, या रब फिर क्या ख्याल है कि अगर मैं तौबा करूं और अपनी इस्लाह कर लूं तो क्या दोबारा मैं जन्नत में जा सकता हूं? अल्लाह फरमाते हैं जी हाँ, तू जा सकता है। तो उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तौबा के लिए कुछ कलमे सिखाए। सबसे पहले अल मुस्तदरक में इमाम हाकिम रहमहुल्लाह ने एक हदीस नकल की है, हदीस नंबर 4228, जिसमें लिखा है कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई तो क़ाल रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन लमा गफ़रत ली, तो फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तौबा करते हुए फरमाया या रब्बी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लमा गफ़रत ली, या रब मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से तुझसे तौबा कर रहा हूँ। आगे लिखा हुआ है कि फिर अल्लाह फरमाते हैं कि ए आदम तूने ये किधर से लिया, किधर से तुझे पता चला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का?
تو آدم علیہ السلام فرماتے ہیں رفعت راسی فرائیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ میں نے تیرے عرش کے اوپر لکھا ہوا دیکھا تھا، ادھر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو اس کے بارے میں امام بہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی سند کے جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں، اور حافظ ذہبی رحمہ اللہ اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو موضوع قرار دیا ہے کہ یہ کسی نے اپنی طرف سے بنا کر ذخیرہ احادیث میں شامل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن محدثین نے اس کو الگ کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے۔ اب فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کلمات سیکھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات بھی بتا دیے، اگر اللہ تعالیٰ وہ نہ بتاتے تو پھر بھی ہمارے ذہنوں میں یہ شک رہنا تھا کہ ہو سکتا ہے وہی جملے ہوں جو اس حدیث میں ہے، جو لوگوں نے بنائی ہوئی ہے۔ اب وہ کلمات کیا تھے؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 کے اندر اللہ فرماتے ہیں قالا، ان دونوں نے کہا، کن نے؟ آدم اور حوا علیہ السلام، چونکہ وہ دونوں تھے نا، جب جنت سے نکلے انہوں نے پھل کھایا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں قالا، ان دونوں نے کہا ربنا، اے رب ہمارے۔ یہ کلمات ہیں جو اللہ نے ان کو سکھائے تھے توبہ کے لیے، جو ہم آج آیت پڑھ رہے ہیں نا، فتلقى آدم من ربہ کلمات، کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے، فتاب علیہ، پھر وہ کلمات پڑھ کر اللہ سے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 کے اندر قالا، انہوں نے کہا ربنا، اے رب ہمارے، ظلمنا، ہم نے ظلم کر لیا۔ اب یہ توبہ کر رہے ہیں، ہم نے ظلم کر لیا، انفسنا، اپنی جانوں پر، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ کلمات ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے جب دعا کی، توبہ کی، تب یہ پڑھے۔ سیکھے کس سے تھے؟ اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ اب ان کو سامنے رکھیں اور ان کلمات کو رکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اے آدم علیہ السلام، تو نے کدھر سے جانے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرش سے پڑھا۔ تو کتنا فرق ہے اس میں کہ اللہ قرآن میں یہ واضح فرما رہے ہیں کہ کلمات میں نے سکھائے۔ کون سے سکھائے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ٹھیک ہے؟ یہ کلمات سکھائے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی توبہ کو قبول فرما لیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کسی سے بھی غلطی ہو جائے تو وہ اپنی غلطی کی توبہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنی دیر تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کوئی جتنا مرضی بڑے سے بڑا گناہ گار ہو، اس کے لیے اتنی دیر تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے جب تک اس کا حلق نہ بولنا شروع کر دے۔ جب موت آتی ہے نا تو اس سے پہلے حلق بولتا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، جب اس کا حلق بولنا شروع ہو جاتا ہے نا، کنفرم ہو جاتا ہے کہ اب وہ دنیا سے جا رہا ہے، تو پھر اس کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے جب چاہے اللہ سے توبہ کر لے۔ توبہ کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنے گناہ کا اقرار، غلطی کو مانے، اس کے اوپر پریشان ہو اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے، تو پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اب فرق کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان، یا ہمارے اور ابلیس کے درمیان؟ دیکھیں، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، اس سے بھی غلطی ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے روکا تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اب ابلیس اپنی غلطی پہ ڈٹا ہوا ہے، اکڑا ہوا ہے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے
قبول کر لیا کہ یا اللہ ربنا ظلمنا انفسنا، میں نے اپنی جان پہ ظلم کر لیا ہے۔ فرق کیا ہے کہ وہ اکڑا ہوا ہے اور انہوں نے مان لیا کہ میں نے اپنی جان پہ کیا کیا ہے، ظلم کیا ہے۔ اس نے توبہ نہیں کی، انہوں نے اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ توبہ کی ہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اس میں تکبر آ گیا، لیکن ان کے دل میں تکبر نہیں بلکہ اس کی بجائے عاجزی اور انکساری آئی، ٹھیک ہے، تو وہ دائمی جہنمی، اللہ نے اس پہ لعنت ڈال دی ہے قیامت تک کے لیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر قبول فرمایا اور اپنے برگزیدہ نیک ہستیوں میں کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، دنیا میں رہ کر جس سے غلطی ہو وہ اس پہ ڈٹ جائے، اکڑ جائے، تکبر کرے، غرور کرے، رب کو یاد نہ کرے، نماز نہ پڑھے، دعا نہ کرے، اللہ سے توبہ نہ کرے، تو وہ بہت بڑا بدبخت ہے اور نہ جانے اس کا انجام کیا ہوگا۔ لیکن جس سے غلطی ہو جائے، چونکہ انسان خطا کار ہے، گناہ گار ہے، اور سب سے بہترین وہ گناہ گار ہے جو گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو جب یہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے بیٹھ جاتا ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، تو اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما کر اس کو اپنی رحمت سے معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے جب وہ پھل کھایا، زمین پہ تشریف لے آئے، اس کے بعد آپ نے توبہ کی۔ کیسے؟ کن کلمات سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا سکھائے کس نے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر کے ان کو دوبارہ پھر جنت کا وارث بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔